लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। कप्तान की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। केपीके का वजीर आला कौन, कप्तान ने बता दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी। पीटीआई रहनुमा का एमपीए पिंडी से जिनका ताल्लुक है, उनका सरेआम कत्ल हो गया। ये सारी तफसील मैं आपके सामने इस व्लॉग में रखने जा रहा हूं। सबसे पहले कप्तान का सहाफियों से रस्मी गुफ्तगू की उन्होंने अडयाला जेल में आज, और उसमें बहुत अहम सवाल कप्तान से पूछे गए और बानी चेयरमैन पीटीआई से पूछे गए, और किस जमात के साथ कप्तान ने इल्हाक करने जा रहे हैं और कप्तान ने क्या कहा सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए। ये सारी तफसील में अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बानी पीटीआई चेयरमैन ने अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए हम सबसे पहले नताइज को चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, अब पता चला है कि हम आरओ के खिलाफ क्यों थे। रऊफ हसन की मुलाकात में 3 जमातों के सिवा सबको इकट्ठा करने के लिए कह दिया है। उन 3 जमातों में एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई बात नहीं होगी, और कह दिया कि आजाद शफाफ इंतखाबात वाहिद हल है। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, और शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्डर है। सबसे बड़ा मसला डॉलर, और जो ये बाहर ले जाते हैं। जेल में किसी सरकारी ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। मैं बनी गाला। फिर एक सवाल सहाफी ने पूछा कि आपकी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे और बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में भी गर्दिश कर रही हैं कुछ खबरें। उन्होंने कहा, एक सहाफ़ी ने सवाल भी पूछा, क्या आपको बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है, ये खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं। तो इमरान खान ने उसका हंस के जवाब दिया कि इस तरह ऐसी कोई बात नहीं है, ना मुझे बनी गाला शिफ्ट नहीं किया जा रहा, अगर वो करेंगी भी तो मैं नहीं होऊंगा। ये इमरान खान का सहाफ़ी से इन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि इस शरीफ खानदान का एक अहम शरीफ खानदान का शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शरीफ NA 118 से इलेक्शन लड़ता है, और उसके मुकाबले में जेल में एक खातून आलिया हमजा ने 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर शरीफ खानदान के घर में उनको जूती मारी है। ये कहना था कप्तान का। उन्होंने कहा था कि ये खौफ ज्यादा हो चुके हैं और इनका बहुत जल्द टाइम आने वाला है, मुल्क छोड़कर ये भाग जाएंगे पूरा का पूरा शरीफ खानदान। ये इमरान खान ने आज रस्मी गुफ्तगू की है मीडिया से, और फिर उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ अपने इत्तेहादियों के अलावा किसी और जमात से हम बात नहीं करेंगे, और रऊफ हसन की मैंने ड्यूटी लगा दी है। हम छोटी जमात से इल्हाक करेंगे और बड़ी जमात किसी से इल्हाक नहीं करेंगे, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जैसी और JUF जैसी। हम इन जमातों से इल्हाक नहीं करेंगे, ना कोई बात करेंगे, ना हुकूमत साजी में इनका कोई रोल हम बनेंगे, और ना इनको हम वोट करेंगे। ये कहना था कप्तान का। और उसके बाद ये तो बात ग्रस्त हो रही थी कि इमरान खान साहब को शायद इस्लामाबाद में भी ये बातें हो रही थी, मीडिया में भी बातें हो रही थी कि शायद इमरान खान से कोई ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे सरकारी लोग मिले हैं। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपको इलेक्शन के दिन या इलेक्शन के बाद कोई सरकारी अमला आपको जेल में मिला है, तो उन्होंने इस बात की रद्द कर दिया कि मुझे कोई सरकारी अफसर अभी तक जेल में मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई जब से इलेक्शन हुए या इलेक्शनों से पहले। उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी। फिर उन्होंने कहा कि एक जेल में बैठा फिर भी मैं इनके पर भारी हूं। आपने 8 फरवरी का इलेक्शन देख लिया है कि अवाम ने किसका मैंडेट दिया है और किसने उसका मैंडेट को चोरी किया है। मेरी किसी से लड़ाई नहीं, किसी अदारे से लड़ाई नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो 8 फरवरी का मैंडेट मिला है मेरी पार्टी को,
وہ شفاف طریقے سے ان کو دیا جائے اور جس کی حکومت بن رہی ہے وہ حکومت بنائے. یہ کپتان نے اڈیالہ جیل میں صاف صحافیوں کو گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے. پھر محسن نقوی نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ 9 مئی جیسا واقعہ کی پلاننگ کی جا رہی ہے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے. ان کا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف ہے. انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے, وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب کسی نے 9 مئی جیسا واقعہ کرنے کی کوشش کی تو سخت رد عمل آئے گا. جن کو انتخاب کی نتائج سے اعتراض ہے وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں. پولیس یا حکومت پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کرے. پرامن احتجاج سب کا حق ہے اور اس حق سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا. انہوں نے کہا پرامن ہر جماعت کا حق ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی والے پرامن احتجاج بھی کریں تو پورا لاہور میں پولیس ہی پولیس ہو جاتی ہے. یہ 2 دن پہلے دیکھا جب کپتان نے ایک اناؤنسمنٹ دی تھی کہ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کرنا ہے پورے پاکستان میں, تو ہم نے دیکھا, بلکہ ہم نے رپورٹ کیا, میں اس ٹائم لبرٹی چوک میں بھی تھا, ہم نے لبرٹی چوک میں ڈی آئی جی آپریشن کے ساتھ بڑی نفری تعینات تھی. لبرٹی چوک, مال روڈ, زمان پارک, اور وہاں پہ کئی گرفتاریاں بھی, لوگ پیس پروٹیسٹ کر رہے تھے. اور 119 کے سامنے جب جن کے مریم نواز کے خلاف جو پی ٹی آئی کے شہزاد فاروق تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا, وہ احتجاج کرتے, وہ کہتے میرے خلاف دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ پرامن احتجاج بھی پی ٹی آئی کرے تو ان کو پھر بھی پکڑ لیا جاتا ہے. یہ محسن نقوی کو ذرا چیک کر لیں ذرا, وہ تو بڑی کہتے ہیں نا کہ ہم پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے, تو آپ یہ حق تو سب کو دے رہے ہیں, صرف پی ٹی آئی کے علاوہ اگر وہ پرامن احتجاج بھی کرتی ہے تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. یہ دورہ معیار ہے آپ کی سٹیٹمنٹ کا. 9 مئی جیسے واقعہ کوشش کی تو 4 گنا رد عمل آئے گا. ہماری اطلاع کے کچھ عناصر 9 مئی جیسے واقع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ثبوت ہمارے پاس ہے, انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ ثبوت حاصل کر لیے ہیں. 2 دن سے لوگ 9 مئی کے طرز کا واقعہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. اچھا چلے وہ کر رہے ہیں, تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں. اگر انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ 2 دن پہلے وہ جگہ پر کوئی پلاننگ ہو رہی ہے تو آپ اس پلاننگ کو توڑیں, ان کو پکڑیں. وہ ملک کے غدار ہے نا, جو ملک کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے تو اس کو پکڑ کر سزا دیں. آپ ویسے بھی تو ایسے بندے اٹھا لیتے ہیں جن پر کوئی کیس بھی نہیں ہوتا, تو یہ آپ کو پتہ ہے پلاننگ کر رہے ہیں, ایجنسیوں کی رپورٹ ہے یہ پلاننگ میں 9 مئی جیسی پلاننگ کر رہے ہیں. ان کو پکڑیں, پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں, ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں. لیکن پی ٹی آئی میرے اندازے سے, آئی ایم رانگ بھی ہو سکتا ہوں, لیکن پی ٹی آئی نے جو 9 مئی کیا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتی. انہیں 9 مئی کیا ہے, پارٹی ختم, تتر بتر ہو گئی, ووٹر ادھر ادھر ہو گیا, ٹھیک ہے, ان کے رہنما روپوش ہو گئے, کوئی پارٹیاں چھوڑ گئی, کوئی جیلوں میں ہے, ان کا جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہے. اب پی ٹی آئی ریاست کے خلاف نہیں لڑ سکتی, ریاست ریاست ہی ہوتی ہے. اب پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہم فوج کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. فوج ہمارا سربراہ ہے, ہماری اس کی سربراہی کرتی ہے, جمہوریت میں سپورٹ کرتی ہے فوج. اگر فوج کے خلاف دوبارہ پی ٹی آئی کھڑی ہوگی تو پی ٹی آئی کو پھر بین کر دینا چاہیے. اگر ایسا کوئی واقعہ دوبارہ پیش ہوا تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ہم سے ریکویسٹ ہے, پنجاب حکومت کو بھی ریکویسٹ ہے, اگر کوئی ایسا بندہ کام کر رہا ہے اس کو فوراً پکڑ کر عبرت ناک اس کو سزا دیں. خالی باتیں نہ کریں کہ بعد میں پھر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا 9 مئی جیسا تو پھر آپ کریک ڈاؤن کریں گے. اس سے ہونے سے پہلے آپ کریک ڈاؤن کریں ان کے اوپر جو یہ پلاننگ کر رہے ہیں. ایسے ناصر نے کچھ کیا تو پچھلے ری ایکشن سے زیادہ ہوگا. درخواست ہے کہ 9 مئی جیسے واقعہ دوبارہ نہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. میری درخواست ہے کہ ایسی حرکتوں سے باز رہیں. ہمارا ملک ایسی حرکت کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ کہا ہے محسن نقوی صاحب نے. اور محسن نقوی نے اب انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے, اب پتہ نہیں کیسا ہے, اگر اس کو اگر پی ٹی آئی کو گھر میں بٹھانے کے لیے یہ اگر آپ نے سٹیٹمنٹ پاس کی ہے کہ خوف سے وہ اندر بیٹھ جائیں گے, اپنا آئینی حق, اپنا احتجاج وہ ریکارڈ نہیں کرا سکتے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ
سب جماعتوں کو پیس پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہے. کوئی بھی جماعت تشدد کی طرف جاتی ہے تو ریاست کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، ضرور لینا چاہیے. اور پی ٹی آئی کا ایک اور رہنما پنڈی میں قتل ہو گئے. 2024 میں چودھری عدنان ایم پی اے پنڈی سے PP21 سے الیکشن جیتے ہیں آزاد حیثیت سے. پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، وہ جیتے. کل وہ پولیس لائن کے قریب سے گزر رہے تھے اور سگنل کے پاس ان کی گاڑی رکی اور نامعلوم 2 افراد جو موٹر سائیکل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے گولیاں مار کر ان کو قتل کر دیا. اور جب تک وہ ہاسپٹل جانے سے پہلے راستے میں ہی وہ دم توڑ گئے. اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. چودھری عدنان کا ینگ تھا، انرجیٹک تھا، کپتان کا ایک بہت اچھا سپاہی تھا، اور جنہوں لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے اور قانون ان سے کڑا حساب لے گی. اور اس طرح پنجاب پولیس نے اس پر انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی ہے اور بہت جلد یہ گرفتار ہو جائیں گے. اور اب دیکھتے ہیں کہ چودھری عدنان جیسے کئی پی ٹی آئی کے جو رہنما جو الیکشنوں سے پہلے ہی قتل ہو گئے، جیسے ریحان زیب کو دیکھیں آپ نے، پھر 1-2 اور کارکن پی ٹی آئی کے قتل کیے گئے. اس طرح یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے. اور اس پر پولیس کو، اداروں کو ضرور ایکشن لینا چاہیے اور ان کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد آج ثانیہ جڑاوالا کی رپورٹ پیش ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کا حکم دیا ہے کہ اتنی گندی رپورٹ پنجاب گورنمنٹ نے جو پیش کی ہے سپریم کورٹ میں. آج چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ ثانیہ جڑاوالا کے متعلق پنجاب حکومت کی رپورٹ مسترد کرتی ہے. جڑاوالا واقعہ میں کب ہوا، اب تک کتنے لوگ پکڑے گئے، چیف جسٹس آف پاکستان. جڑاوالا واقعہ 16 اگست 2023 میں کو ہوا تھا. پنجاب حکومت 22 مقدمات درج ہوئے، 304 افراد گرفتار ہوئے، 22 میں سے 18 FIR کا چلان جمع ہوئے. پنجاب حکومت کی رپورٹ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس رپورٹ میں دیکھنے کے بعد مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جڑاوالا پولیس نے سب اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے دیکھا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج جڑاوالا SP پیش ہوئے، اور جب وہ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں، آپ نے تو کوئی بھی پیش رفت نہیں پوئی، اگر آپ کے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں تو آپ گھر چلے جائیں یا آپ ڈرتے ہیں. تو SP صاحب نے کہا جی میرا فوج کے ساتھ تعلق ہے. پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ فوج سے نکالے گئے، اور پھر پولیس میں آئے. انہوں نے کہا نہیں، میں پہلے فوج میں تھا، اس کے بعد میں نے پولیس کو جوائن کیا. تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا پھر تو آپ بہت دلیر ہیں کیونکہ آپ پاک فوج سے ہو کے آئے ہیں، تو پھر آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس دوران بھی طریقے لبیک کی وہاں پہ بات گشت ہوئی. اس وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان نے SP جڑاوالا کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ڈرتے ہیں. یہ بات سلسلہ چلا جب TLP کا نام آیا. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے پیش رفت کی ہے، ہم نے اس کے بعد کی ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کی جو بھی رپورٹ ہے جو آپ نے سپریم کورٹ میں پیش کی ہے وہ صرف ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے، اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے. وہاں پہ لوگوں کے گھر جل گئے، وہاں پہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو آپ کی یہ رپورٹ صرف اور صرف شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ان کو دوبارہ رپورٹ کرنے کا حکم کیا ہے پنجاب حکومت کو، اور کچھ ٹائم مانگا انہوں نے، اور پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوگی. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. حسن شہباز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.